अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हल्का दरवेश। मैं हूं कमर ज़मान और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है इनका ताल्लुक़ चूरा शरीफ से है। सजादा नशीन है चूरा शरीफ के जनाब पीर सैयद असदुल्ला शाह गालिब साहब। आज हम इनसे जो है वो कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे मिजाज है आपके? मेरे अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर सबसे पहले हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने बेहद बिजी शेड्यूल से जो है वो हमारे लिए टाइम निकाला। तो कुछ सवालात हैं हमारे जो हम आपसे जो है वो पूछना चाहेंगे इल्म के हवाले से। सबसे पहले जो है सर, तसव्वुफ़ जो है वो क्या चीज़ है और तसव्वुफ़ की क्या तारीफ़ है, वो आप हमें थोड़ी सी बयान कर दें। देखें, तसव्वुफ़ शरीयत और तरीक़त के मजमूए का नाम है। शरीयत क्या है? शरीयत के लुग़वी माने हैं ज़ादे राह, और तरीक़त का मतलब होता है रास्ता। अब जब रास्ते पर चलते हैं तो ज़ादे राह ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारे पास ज़ादे राह क्या है? कुरान और हदीस, ये हमारे पास ज़ादे राह है। इसको हम शरीयत या इल्म शरीयत कहते हैं। और तरीक़त क्या है? हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, और फिर इसकी मंजिल क्या है? हकीकत। अब शरीयत और तरीक़त ये दोनों जब मिलते हैं तो ये तसव्वुफ़ कहलाते हैं, और इनकी मंजिल हकीकत है। अब ये किसी सूरत मुमकिन नहीं कि शरीयत को छोड़कर सिर्फ़ तरीक़त की राह को अपना लिया जाए, या तरीक़त की राह को इख्तियार करके शरीयत को छोड़ दिया जाए। इन दोनों को अगर अब अलग-अलग कर देंगे तो इसका माहासिल और इसका नतीजा नहीं निकलेगा, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मंजिल के असूल के लिए इन दोनों का यकजा यकसू होना ज़रूरी है, और यही तसव्वुफ़ कहलाता है। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इसके बारे में बहुत मुझे वो कॉल बहुत अच्छा लगता है, और एक समझता हूँ कि समंदर को उन्होंने कूज़े में बंद कर दिया। उन्होंने फरमाया कि मन तफ़क्कह वलम यतसव्वफ़ फ़क़द तफ़स्सका, कि जिसने इल्म शरीयत को तो हासिल किया मगर इल्म तरीक़त की तरफ नहीं रग़बत हासिल की, वो अनकरीब फ़िस्क में मुब्तला हो जाएगा। वलम यतसव्वफ़, और जिसने इल्म शरीयत तो हासिल की, वलम यतसव्वफ़ मगर तसव्वुफ़ की राह को इख्तियार नहीं किया, फ़क़त तज़ंदका, तो अनकरीब ज़िंदीक हो जाएगा। और जिसने वमन जमा बैनहुमा, और जिसने इन दोनों को जमा कर लिया, फ़क़त तहक़्क़क़ा, बस वो हक़ को पहचान जाएगा, हक़ तक पहुँच जाएगा। तो बस यही शरीयत और तरीक़त को यकजा करना, इकट्ठा करना, यही तसव्वुफ़ कहलाता है। माशाअल्लाह। और सर एक और सवाल है हमारा कि औलिया अल्लाह की तालीमात की रोशनी में मौजूदा दौर का जो इंसान है इसकी परेशानी को क्या हल हो सकता है? देखें, जो औलिया अल्लाह की तालीमात है ना, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात का निचोड़ है। औलिया अल्लाह जो भी बयान करते हैं या जो कुछ हमारे सामने रखते हैं, वो अल्लाह के कलाम कुरान पाक और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू हदीस पाक की रोशनी में हम तक पहुँचाते हैं। और जो दरवेश हैं, जैसे आपका चैनल का नाम भी हल्का दरवेश है, तो दरवेश होता ही वही है दोस्तान गिरामी, कि जो इन तालीमात के निचोड़ को पहले अपनी ज़िंदगी पे लागू करता है, और फिर जो उसके पास उसके रफ़क़ा उसकी सोबत में लोग आकर बैठते हैं, तो वो उस शराब मार्फत से उनको भी मशहूर करता है। अब जैसे एक फ़ारसी का शेर है ना कि गर्द मस्तां गर्द, कि ये जो मस्ताने हैं जो शराब मार्फत इलाही में मशहूर हैं और मस्तूर हैं, तुम इनके आस्थानों के गिर चक्कर लगाया करो। गर्द मस्तां गर्द, गरमै रसद बुए रसद। हो सकता है कि जिस शराब मार्फत इलाही के खुमार में वो मस्त हैं, हो सकता है उसका कोई घूंट तुमको भी मिल जाए। गरमै कम रसद बुए रसद, और अगर उसकी मै का घूंट ना मिल सका तो उस शराब की हो सकता है तुम्हें खुशबू ही मिल जाए, ठीक है। और अगर खुशबू भी ना मिल सकी तो रोयत ऐशां बसस्त, ऐसे फ़कीर का दीदार ही तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी आखिरत संवार देगा। तो ये लोग वो होते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मार्फत में सरशार होते हैं। जो इनके पास आकर बैठते हैं वो उनको भी उस शराब का हिस्सा ज़रूर अता कर देते हैं। अब वो है क्या? अब जब इंसान साहिब तसव्वुफ़ होता है ना मेरा भाई, तो साहिब तसव्वुफ़ होने के बाद
جو چیزیں اس کے اندر بطور صوفی اس کی عادت بن کر اس کی زندگی میں شامل ہوتی ہے، وہ توکل ہوتی ہے، وہ قناعت ہوتی ہے، وہ صبر ہوتا ہے، وہ خشیت الہی ہوتی ہے، وہ احتساب، اپنا احتساب ہوتا ہے، وہ روز حساب کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہماری معاشرتی برائیاں ہیں یا معاشرتی پریشانیاں ہیں، ان کا حل اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کیا ہے، تو میں صرف ایک سادہ سے جملے میں جو تصوف کا نچوڑ ہے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تصوف کا نچوڑ کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور دنیا کی رغبت سے لا تعلقی، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے نا، آپ کے اندر جب اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر ایک لامحالہ اپنا احتساب کرنے کا ایک داعیہ، ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کریں گے، معاشرتی برائی کا خاتمہ ہو گیا۔ جب اللہ کا خوف آپ کے اندر ہو جائے گا، آپ کسی سے نہ رشوت لیں گے نہ کسی کو رشوت دیں گے، معاشرتی برائی کا خاتمہ ہو گیا۔ جب اللہ کا خوف ہو جائے گا تو آپ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کا جو حق ہے وہ نہیں ماریں گے، ایک معاشرتی برائی کا خاتمہ ہو گیا۔ جب آپ کے اندر اللہ کا خوف ہو جائے گا، آپ کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ تو یہ خدا کا خوف ایک ایسا احساس ہے جو صوفیاء کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور صوفیاء پھر اپنے مصاحبین کے اندر پیدا کر دیتے ہیں کہ جو ان تمام کی تمام برائیوں کو سرے سے وہ کھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اور پھر میں نے کہا صوفی کا اللہ کی خشیت کے بعد دوسرا جو احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ دنیا سے لا تعلقی۔ دنیا سے لا تعلقی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا سے بھاگ کر کہیں جنگلوں میں چلا جائے۔ دنیا سے لا تعلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی حرص سے بے رغبت ہو جانا۔ جب آپ کو دنیا کی نمود و نمائش سے کوئی رغبت نہیں رہے گی، دنیا کی آسائش کے اندر آپ کو کوئی دلچسپی نہیں رہے گی، اپنی خواہشات کو آپ ختم کر دیں گے۔ اور قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قرآن تو یہی کہتا ہے کہ وہ نفس وما سواہا، میں نے ہر انسان کے اندر جو نفس ہے وہ تو ایک ہی جیسا پیدا کیا ہے۔ اب وہ انسان پر ہے قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا، رائے سلوک اختیار کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقت خوابہ، اور وہ برباد یقیناً ہو گیا من دساہا، جس نے خواہشات نفس کو پروموٹ کیا، جس نے خواہشات نفس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا۔ وہ خواہشات نفس کیا ہیں؟ وہ دنیا کی رغبت ہے، دنیا کی حرص ہے، دنیا کی لالچ ہے۔ تو دوستان کرام، میرے پیارے بھائی، یہ تصوف ہی وہ ایک ایسی چیز ہے جب آپ اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ایک اللہ کی خشیت پیدا ہوگی جو آپ کے اندر احتساب کا جذبہ پیدا کرے گی، اور ایک دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی جو آپ کے اندر روز حساب کا احساس پیدا کرے گی۔ جب آپ اپنا احتساب کریں گے اور روز حساب کا ڈر لے لیں گے تو معاشرتی برائیاں تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی۔ پھر تو میں کہتا ہوں آپ ایسے انسان بن جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی تو فرشتہ ہے، میں کہتا ہوں فرشتہ بننا کوئی کمال نہیں، آپ تو رشک ملائکہ بنیں، ایسے انسان بنائیں کہ ملائکہ آپ پر رشک کریں۔ اچھا حضرت، آپ نے احتساب کا جو ہے وہ بات کی، تو اس کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ خود احتسابی کے حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ آج کا انسان اپنے لیے تو بہترین جج ہے اور دوسرے کے لیے جو ہے وہ بہترین وکیل کے طور پہ جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ انسانی فطرت کا ایک تقاضا بھی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جب انسان اپنے آپ کو پوری مخلوق سے برتر سمجھے، افضل سمجھے، اور سمجھے کہ میں ہر لحاظ سے بہتر ہوں اور کامل و اکمل ہوں، اور فہم و تدبر کے حوالے سے، علم و فکر کے حوالے سے، فراست کے حوالے سے میرے برابر اور کوئی نہیں، اور جہاں میری سوچ ہے اس سوچ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، یہ بھی ایک نفسانی بیماری ہے، یہ ایک نفس کی بیماری ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر اس بیماری کو تکبر کہا جا سکتا ہے، اس کو ہم تکبر کہتے ہیں۔ دیکھیں صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ انسان کے نفس میں بے حساب نفسانی بیماریاں ہیں،
جیسے حرص کی ہے، ہوس کی ہے، دولت کی ہے، اقتدار کی ہے، اپنے بچوں کی ہے، بہت ساری نفسانی بیماریاں ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے نفس کے اندر چھوٹے چھوٹے بت ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بت ہیں، لیکن یہ سارے چھوٹے بت نفسانی بیماریوں کے مل کر جس بڑے بت کا طواف کرتی ہیں، یعنی جو انسان کے نفس کے اندر سب سے بڑا بت ہے وہ تکبر ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی نفسانی بیماریاں، یہ نفسانی بت ہیں، چھوٹے چھوٹے بت ہیں جو مل کر اس بڑے بت تکبر کا طواف کرتے ہیں۔ یعنی ان سب بیماریوں کا اگر کوئی خدا ہے، کوئی قبلہ ہے، تو وہ تکبر ہے، جس کو ہم میں کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں، مجھ سے بہتر سوچتا کوئی نہیں، اور میرے علاوہ جو بھی ہیں وہ کم تر ہیں، میں سب سے افضل ہوں۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے بزرگ، میرے والد گرامی فرماتے ہوتے تھے کہ اللہ پاک ظالم کو چھوٹ دے دیتا ہے، تھوڑی سی اس کے لیے رسی دراز کر دیتا ہے، اور توبہ کی توفیق مل جائے تو اس ظالم کی توبہ اللہ پاک قبول کر کے اس کو معافی بھی دے دیتا ہے۔ اللہ پاک، میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ظالم کا ظلم اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، لیکن متکبر آدمی کا تکبر اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے۔ تو جو صوفیاء ہوتے ہیں نا میرے بھائی، آپ جب حلقے درویش میں آ کر بیٹھیں گے، کسی درویش کے حلقہ میں آ کر بیٹھیں گے، تو صوفیاء اللہ کی خشیت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا احساس اور داعیہ پیدا کرنے کے بعد جو سب سے پہلی چوٹ، جو سب سے پہلی ضرب لگاتے ہیں انسان کے نفس کے اوپر، وہ اس میں کے اوپر ہی لگاتے ہیں۔ کیونکہ جب تک میں آپ کے نفس کے اندر قائم ہے، تب تک آپ کسی اور نفسانی بیماری سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ تو صوفیاء جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی جو میں ہے اس پہ ضرب لگاتے ہیں، کیونکہ جب تک اس میں کا علاج نہیں ہوگا، یہ بت نہیں ٹوٹے گا، باقی بت ٹوٹ ہی نہیں سکتے۔ جب تک اس بیماری کے اس پودے کو جڑ سے ہی نہیں اکھاڑے جائے گا، تو اگر باقی چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیوں کو آپ کھیڑ بھی لیتے ہیں تو یہ اتنا بڑا اور اتنا تناور درخت ہے انسان کے نفس کے اندر، یہ انسان کو کبھی بھی اصول مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا قرب، یہ اصول مقصد کی طرف انسان کو نہیں جانے دے گا۔ تو صوفیاء سب سے پہلے انسان کے نفس کے اندر اس میں، اس تکبر کے بت کو ہی پاش کرتے ہیں، پہلی ضرب اسی کو لگاتے ہیں۔ جب یہ میں انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو پھر باقی چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہیں وہ خود بخود ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج ہم، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم اپنے آپ کو بہت افضل، بہت بہترین، بہت ہی کامل و اکمل سمجھتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو، جو دوسرے ہمارے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، اور بیسیکلی یہی وہ جو چیز ہے وہ ہمیں رجوع اللہ کی طرف جانے نہیں دیتی۔ یہی وہ میں، یہی وہ تکبر ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لوٹتے ہوئے، اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے ہمیں ہمارے لیے مانے ہوتی ہے، ہمیں روکتی ہے۔ ایک شخص ہے خانہ کعبے کے دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اللہ پاک سے یہ آواز لگاتا ہے کہ اللہ پاک تو مجھے معاف فرما، تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ پاک اس روئے زمین پر تیری جتنی بھی مخلوق ہے ان میں مجھ سے زیادہ گناہ گار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ خطا کار کوئی نہیں۔ باری تعالیٰ، یہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں، یہ زمین کے جتنے ذرے ہیں میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں، یہ سمندر کے جتنے قطرے ہیں اللہ پاک میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ پاک تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو بخشش و مغفرت کرنے والا خدا ہے۔ باری تعالیٰ، میں تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تجھ سے بخشش و مغفرت طلب کرتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے۔ وہ یہ آہو بکا کرتا ہے، نوجوان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش آتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ پاک سے گریہ زاری کرتا ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش اور توبہ طلب کرتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب بے ہوش ہو جاتا ہے نا، ایک آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کون اتنا گناہ گار، کون اتنا خطا کار ہے کہ جو رب سے اتنے گڑ گڑا کر رب سے معافی مانگ رہا ہے اور بخشش اور طلب مانگ رہا ہے اور بے ہوش ہو رہا ہے۔ تو چونکہ اس نوجوان نے اپنے چہرے پہ پردہ کیا ہوا تھا، اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا یہ نوجوان ہے کون۔ تو آدمی کہتا ہے میں جا کر یہ بے ہوش ہوا ہے، اس کے چہرے سے پردہ اٹھا کر دیکھوں تو صحیح کہ اتنا گناہ گار بندہ کون ہے۔ تو جیسے ہی وہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے، وہ نوجوان بے ہوش ہو کر کعبے کے ساتھ گرا ہوا ہے، تو وہ آدمی جیسے اس کے چہرے سے پردہ اٹھاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ وقت کا امام زین العابدین ہے، امام حسین کے صاحبزادے، نواسۂ رسول، وقت کے امام،
جن کی طہارت، جن کی عظمت اس وقت مسلم ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی بخشش، اللہ تعالیٰ سے اتنی گڑ گڑا کر توبہ مانگ رہے ہیں۔ تو دوستان گرامی، یہ لوگ ہوتے ہیں جو رب کے قریب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو رب کے جتنے قریب ہوگا وہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے گا، اور جو شیطان سے زیادہ قریب ہوگا وہ اپنے آپ کو سب سے افضل اور برتر سمجھے گا۔ یہی ایک کلیہ ہے ہمارے پاس ماپنے کا کہ رب کے قریب کون ہے اور ابلیس کے نزدیک کون ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک اور میں آپ کو کلیہ بتاؤں، جو رب کے قریب ہوگا نا وہ اللہ کی مخلوق کے بھی قریب ہوگا۔ رات کو آپ ساری رات جاگتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، صبح نماز پڑھ کر مسجد سے نکلیں، اور اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اگر آپ کے شکن پر تیور آ جائیں، شکن پڑ جائے آپ کی جبین پر، تو سمجھ لیں رات کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیں، رب کو وہی عبادت محبوب ہوتی ہے، رب کو وہی عبادت منظور ہوتی ہے جو عبادت بندے کو اس کی مخلوق سے قریب کر دے۔ حقوق العباد، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ جو عبادت میں کثرت ہے یہ بھی انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے۔ بندہ کرتا ہے کہ میں ساری رات شب گزار ہوں، میں شب بیدار ہوں، میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، تو وہ لوگوں کو اپنے سے ہیج سمجھتا ہے۔ تو اگر یہ چیز بھی آپ کے اندر پیدا ہو گئی کہ میں شب بیدار ہوں اور دوسرے مجھ سے کم تر ہیں، اور یہی چیز آپ کو پھر اللہ کی مخلوق سے دور کر دیتی ہے، یہ چیز بھی اگر آپ کے اندر پیدا ہوئی تو سمجھ لیں کہ رب کو آپ کی عبادت قبول نہیں۔ ارحم من فی الارض یرحم من فی السماء، تم زمین والوں سے مہربان ہو جاؤ، رب آسمانوں والا تم پر مہربان ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت حضرت، ماشاءاللہ جی۔ تو ناظرین، آپ نے جو ہے وہ حضرت پیر سید اسد اللہ شاہ غالب صاحب گیلانی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی، بہت ہی احسن انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے ہمیں سمجھایا، تزکیہ نفس کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، اولیاء اللہ صوفیہ کرام کے حوالے سے جو انہوں نے ہمیں بتایا، تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ انہوں نے جو ہے اپنی بہت مصروف شیڈول سے جو ہے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور مزید اس طرح کے پروگرامس دیکھنے کے لیے جو ہے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل جو ہے حلقہ درویش، اور آفیشیل فیس بک پیج جو ہے اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کا اس پروگرام کے حوالے سے کوئی سوال ہو، یا اس سے ہٹ کر آپ جو ہے وہ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں پیر صاحب سے یا اس پروگرام کے حوالے سے، تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں، اور پیر صاحب کی جو فیس بک آئی ڈی ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو کے ٹیگ میں مل جائے گی۔ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ پیر صاحب کے ان باکس میں بھی آپ میسج کر کے ان سے بھی جو ہے وہ آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا دوستو پروگرام دیکھنے کا۔ پھر انشاءاللہ کسی نئے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔